आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपको इन अय्याम का पुरसा पेश करती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जैसा कि वादा के मुताबिक आपको पता है कि आज हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, बेबदील खतीबा, फसाहत व बलागत में बेमिसाल अदीबा, मेरी मुराद है बिल्कुल सैयदा खानम तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत 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 शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हिदायत टीवी को और हिदायत के व्यूवर्स को अपना टाइम दिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन की क्या सिफ़ात होनी चाहिए और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुख्तसर सवाल कीजिएगा और मायने जिसके कोई मायने हो वो सवाल कीजिएगा। ज़्यादा लंबी बातें नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कल भी हम कॉल ज़्यादा नहीं ले सके थे, आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें ताकि आप इनके इल्म से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जी सिस्टर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि मोमिन की क्या सिफ़ात हैं या क्या सिफ़ात होनी चाहिए कुरान और अहदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस सआदत से शरफ़याब किया कि मैं यहाँ पे हाज़िर हुई। मेरे लिए ख़ुद बाइस एज़ाज़ है एक ऐसे चैनल पर अपीयर होना। चैनल्स पे तो हम वक्ती होते हैं, मगर एक ऐसे चैनल पे अपीयर होना जो उलूम अहले बैत आले अत्हार सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरवीज व नशर व इशाअत में सरगर्म अमल है, और खुदाबंद मुताल इस काबिश को हम सब के लिए ज़रिया नजात करार दे। आपने सवाल किया है कि मोमिन के सिफ़ात क्या हैं, तो कुरान करीम में खालिक कायनात ने सूरह मुबारक माइदा की आयत नंबर 54 के ज़ैल में जो बयान किया है, यूँ तो कुरान करीम में और भी मकामात पर है, और लेकिन इस मौजू पर मेरी 35 कमोबेश 35 या 37 तकारीर अभी इस मुहर्रमुल हराम में हो चुकी हैं। सूरह मुबारक माइदा की आया शरीफा 54 है 54, जिसमें खालिक कायनात साहिबान ईमान को खिताब करके कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ याति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह ला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो कहता है कि ए साहिबान ईमान, ये मत समझना कि अगर तुमने ओरल या ओपन डिक्लेरेशन बाय वर्ड कर लिया, यानी तुमने इक़रारुम बिल्लिसान कर लिया, ज़बान से कलिमा पढ़ लिया, तुमने कन्फेशन ऑफ फेथ कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। बल्कि इसके शराइत हैं, और अगर तुमने उन शराइत के हमरा, उन शराइत के साथ इस्लाम को कबूल नहीं किया, तो फिर खालिक कायनात तुम्हारी जगह एक ऐसे डिसिप्लिन्ड ग्रुप ऑफ पीपल को सफ़ाई हस्ती पर लाएगा, फोर फ्रंट पे लाएगा, जिनमें 5 प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। उनके उन वर्चूज़ में, उनके उन एट्रीब्यूट्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई ट्रांसियंस का पहलू नहीं है, यानी वो कोई ऐसा नहीं है कि वक्ती या मौसमी या आरिज़ी हैं, बल्कि वो कॉन्टीन्यूइंग हैं, वो कांस्टेंट हैं, वो इनऑल्टरेबल हैं, वो अनचेंजिंग हैं, वो अनएंडिंग हैं, और वो इंट्रिंसिक हैं। और वो सिफ़ात क्या हैं, वो वर्चूज़ क्या हैं, तो खालिक कायनात फरमाता है कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। उनकी पहली सिफ़त ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और लव ऑफ गॉड में वो इतने ज़्यादा मतलब एब्सोल्युटली फर्म और स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़्यादा और वेल ग्राउंडेड हैं कि उनकी ये स्टेट ऑफ फेथ और ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन इतनी ज़्यादा फर्म है कि जो भी फिर राह इलाही में उन पे कोई मुसीबत आती है उससे वो घबराने वाले नहीं हैं। उसमें फिर खालिक कायनात बयान करता है, और फिर उनकी मोहब्बत का ये जो आलम है, खुदा भी इन रिटर्न, खुदा भी जवाब में अपने लव को, उनकी मोहब्बत को एक्नॉलेज करके अपना लव, अपना रिगार्ड, अपना कंसिडरेशन उनके लिए पेश करता है। उसके बाद फरमाता है खालिक कायनात कुरान करीम में कि उनकी ये तो सिफत मोहब्बत है उनकी, कि उनकी मोहब्बत इस दर्जे पर होगी। उसके बाद फरमाता अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, उनकी जो दूसरी सिफत है, चूँकि कुरान करीम का हमेशा मिजाज ये रहा कि कुरान ने किरदार को बयान किया है, अफराद को बयान नहीं किया। कुरान ने शख्स को बयान नहीं किया, शख्सियत को बयान किया है।
کردار کو بیان کیا کہ تم اگر مومن یا منافق یا کافر یا بلیور یا نان بلیور جس کو بھی پہچاننا چاہتے ہو کردار کے ذریعے سے پہچانو، نہ یہ کہ نام کے ذریعے سے۔ فلذا فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین، اگر تم خود بھی خود کو پہچاننا چاہو کہ تم مومن ہو یا نہیں، یا کوئی دوسرا پہچاننا چاہے، تو اس کا معیار، اس کی مقیاس، اس کی میزان کیا قرار دی، پیمانہ کیا قرار دیا؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ ہیوملٹی، کارڈیلٹی، کنسرن اور کنسیڈریشن کے ساتھ پیش آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو تھرڈ کوالیفیکیشن ہے اس اسپیشل کلاس آف بلیورز کی، وہ یہ ہے کہ اعزۃ علی الکافرین، جتنے وہ مومنین کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، انکسار ہوگا، تواضع ہوگا، نرمی ہوگی، ملائمت ہوگی، محبت ہوگی، غم گساری ہوگی، ہمدردی ہوگی، رحمت و رافت و عاطفت و عطوفت کے جذبے ہوں گے، قربانی و ایثار و وفا کے جذبے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اعزت علی الکافرین، نان بلیورز کے سامنے وہ شان و شوکت و سطوت و ہیبت و جلالت و عز و عظمت و شکوہ و جلال و رعب و دبدبہ و حشم و وقار کے ساتھ ایک وقار کے ایک کوہ بلند اور کوہ گراں کی مانند ایستادہ ہوں گے۔ یعنی اور نان بلیورز سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بھی نان مسلم، نہیں، جو معاندین اسلام ہیں، جو منکرین رسالت ہیں، جو مخالفین حق و صداقت ہیں، جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان نان بیلیورز کے سامنے انڈانٹیڈلی، یعنی وداؤٹ فیئر، وداؤٹ بینگ اوور وداؤٹ اینی فرائٹ، بڑے اوور بیئرنگ پوسچر کے ساتھ، بڑے ڈگنیفائڈ اور کانفیڈنٹ مینرز میں ایک سپلینڈڈ ٹاور آف گریٹنس اینڈ گرینجر، سٹانچ راک آف فیتھ بن کر ایستادہ ہوں گے، اور اپنی اپیرنس میں اتنے گریٹ اور اتنے امپریسو ہوں گے کہ باطل انہیں دیکھ کے لرزہ برندام ہو جائے گا، جیسا کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ فتح کے، چونکہ قرآن کریم میں اسی طرح کے ورچوز، اسی طرح کے صفات ایٹ 5 ادر پلیسز خالق کائنات نے بیان کیے ہیں مومنین کے، تو سورہ مبارکہ فتح میں بھی خالق کائنات نے بیان کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفات بیان کیے۔ یہی بات کل میں آپ سے گزارش کر رہی تھی اسی چینل پہ کہ دیکھیے بجائے اس کے کہ افراد کے نام لے کے یہ کہا جائے کہ فلاں ایسا تھا فلاں، ہمارے پاس مقیاس ہے، میزان ہے، پیمانہ ہے، جو معیار ہے جو اسلام نے پرکھنے کا دیا۔ ہم خود دیکھتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کون سے کردار ہیں جن پہ صحیفہ کاملہ میں سید سجاد نے درود بھیجا ہے، اللہم و اصحاب محمد، خدایا رحمت فرما اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور کون سے وہ اصحاب ہیں جن کا تذکرہ صاحب نہج البلاغہ نے نہج البلاغہ میں کیا ہے کہ میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے جیسے وہ اصحاب تھے، تو ان کے صفات کو بیان کیا نا۔ تو جس شخصیت میں، جس انسانی پیکر میں ہمیں صفات کے وہ کمالات نظر آئیں گے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق ہوں گے، یعنی باوفا اصحاب کے مصداق ہوں گے۔ اب اس میں قرآن کریم میں خالق کائنات نے جو ان کا بیان کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے سامنے، اس کافر کے سامنے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ، اشداء علی الکفار، اپنے سٹینڈز پر، اپنے سٹینڈز پر وہ فرملی قائم رہیں گے، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ اشداء سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں پہ تلوار کی ضرب لگاتے ہیں، وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا جو کلمہ نہیں پڑھتا اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ اشداء سے مراد یہ والا تشدد نہیں ہے، اشداء سے مراد ان کی شدت ہے اپنے موقف میں، اپنے سٹینڈز پر ڈٹے رہتے ہیں، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اگلی ہی صفت جو بیان کر دی وہ اسی کا کنٹینویشن ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی they will fight for the glory of God، اور وہ اپنی اس بیٹل میں اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل فار دا گلوری آف گاڈ کی تمام ڈائمنشنز کو لیے ہوئے ہوں گے، اس کی تمام اس کے مختلف پہلو، اس کے ویریڈ شیڈز اور فارمز اس میں شامل ہوں گے۔ یعنی کیا یجاہدون سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو آج کل امت مسلمہ کا سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے کہ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جہاد سے مراد کیا، they will fight with their pens۔ بالکل، اور کیا آپ نے، جہاد سے مراد قلم کا جہاد ہے۔ ہم دیکھیے بات یہ عظما کہ ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بھی یہ جو فوراً جہاد کہتے ہیں، جہاد ہم نے کیا، اور شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے عقائد کے خلاف بولنا۔ آپ جہاد کریں قلم سے، کیا جہاد کریں قلم سے؟ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کو آپ
بیان کریں, لوگوں کی توجہات کو اس پر مرتکز کریں. توجہات کا ارتکاز پہلے ہمیں اپنے معاشرے کی ان غلطیوں, اپنی کمیونٹی, اپنی جماعت, اپنے گروہ, اپنے لوگوں کی غلطیوں, اپنی ذات کی اصلاح سے یہ کام شروع کرنا چاہیے. پھر ہم تاریخ اسلام کا سفر کریں. اس کے بعد ہم ایسے کرداروں کو دیکھیں جو اسلام میں قابل نفرت کردار تھے. تبرہ اور تولا کا اسلام میں کانسیپٹ کیا ہے اور ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ تبرہ کا معنی اظہار براءت, اظہار نفرت, دوری. تبرہ براءت یعنی بیزاری, اور تولا کیا ہے؟ محبت. اچھا, اب یہ تبرہ اور تولا کس طرح تحقق پذیر ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو گالی دی تبرہ ہو گیا, اس پہ درود بھیجا تولا ہو گیا. خدا را یہ تولا اور تبرہ نہیں ہے. تولا اور تبرہ کا معنی یہ ہے کہ جو چیز جن لوگوں نے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کیا, ان کے اس عمل سے اظہار نفرت اور دوری تم وہی نہیں کرو جو انہوں نے کیا. جو انہوں نے کیا جب تم وہی نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں ان کرداروں سے شدید نفرت ہے. لیکن اگر تم وہی کرتے ہو جو وہ کرتے تھے اور پھر کہتے ہو اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد, تو تم تو خود ان کے خیمے میں ہو. غور کیا آپ نے؟ تبرہ کا معنی ہے اظہار براءت, اظہار نفرت. وہ جو کام کرتے تھے وہی نہیں کرو تم, اور جب وہ کام تم نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں ان سے شدید نفرت ہے. انہوں نے آقا کا اگر جنگوں میں ساتھ نہیں دیا, تم آقا کا ساتھ دو. تمہارے اندر ایک بہت بڑا محاذ کھلا ہوا ہے, وہ تو جنگ تھی جہاد اصغر جس میں انہوں نے بعض لوگوں نے حضور کو چھوڑ دیا. تمہارے اندر جو محاذ ہے وہ جہاد اکبر ہے, جس کے لیے آقا نے مجاہد کو لوٹتے ہوئے میدان جنگ سے جو گرد و غبار اس کے چہرے پر تھا تو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کا بالجہاد الاکبر, ابھی تیرے لیے جہاد اکبر باقی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ تو آقا نے فرمایا جہاد بالنفس, ان النفس لامارۃ بالسوء, اپنی بیسر سیلف کے اگینسٹ, اپنی نیگیٹو پیشنز اینڈ فیلنگز کے اگینسٹ. یہ جو تمہارے اندر ہر وقت منفی رجحانات و میلانات, تو یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ جہاد کرتے ہیں with their pens, اپنے پین سے جہاد کرتے ہیں with their swords. اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑے تو تلوار بھی ہم سے نکلتی ہے, ایسی بات نہیں, مگر وہ جہاد بہت آخر میں آتا ہے. by their power of word, اپنے لفظ سے جہاد کرتے ہیں, زبان سے جہاد کرتے ہیں. زبان سے جہاد کیا جو ہم کر رہے ہیں, یہ جہاد نہیں کہ ہم دوسروں کو گالیاں دیں. زبان سے جہاد یہ کہ ہم کہیں کہ آپس میں محبت سے پیش آؤ, ایک دوسرے کا خیال رکھو, انسان بن کے رہو, حیوان نہ بنو. اپنے ہڈن اینیمل کو کل کر کے, اپنے پیروں تلے کرپل کر کے, کچل کے آگے بڑھ جاؤ اور اپنے اندر ملکات انسانی پیدا کرو. یہ زبان کا جہاد ہے. اس کے بعد اگر ضرورت پیش آئے, جیسا کہ کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے جسم سے کسی ناسور کو ختم کرنے کی, تو نشتر کی ضرورت بھی پڑتی ہے, سرجری کی ضرورت بھی پڑتی ہے, تو وہاں پہ سوڈ کا استعمال ہوگا. اس کے بعد بائی دا ایگزامپل آف دیئر کانڈکٹ, اپنے عمل سے جہاد کریں. بائی دا نوبیلٹی آف دیئر ایکشن, اپنے جتنے بھی ان کے اعمال ہیں ان کے ساتھ جہاد. اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد پھر جہاد آ جائے گا آپ کا اکنامک فیلڈ میں, ایکیڈیمک, کلچرل فیلڈز میں. ان میں آ کے اپنا جہاد کریں آپ. اور ان ساری ثقافت کے میدان میں, علمی میدان میں, معیشت کے میدان میں ہمیں جب ہم خود کو سٹرونگ کر لیں گے. اچھا, اس میں جو چیز خالق کائنات نے بیان کی, جتنی صفتیں ہیں, جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہاں خالق کائنات نے فعل مضارع بیان کیا. یجاہدون لا یخافون, یہ نہیں کہا کہ جاہدو, ان نے جہاد کیا, وہ ڈر گئے, وہ نہیں ڈرے. لا یخافون, وہ نہیں ڈرتے ہیں. اس میں ایک سیلف پریزرویشن اینڈ کنٹینویشن, ان اینڈنگ کنٹینویشن کا ایلیمنٹ موجود ہے. یعنی مومن وہ ہے نگاہ قرآن میں. اچھا, اب یہ قرآن ہے, یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہے اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کہ پتہ نہیں ڈاؤٹ ہے یا کس نے کہا یا کس نے. یہ قرآن ہے جو معجزہ خالدہ کی صورت میں سب کی نگاہوں کے سامنے مصحف مبارک کھلا ہوا ہے. اس میں خالق کائنات کہتا ہے کہ اس میں ایک کنٹینویشن کا ایلیمنٹ موجود ہے. یعنی مومن وہ ہے جس کا ایمان موسمی نہیں ہے. یجاہدون, ان کے جہاد کی کیفیت جاری رہتی ہے, باقی رہتی. لا یخافون, وہ ڈرتے نہیں ہیں, بلیم فلنس سے
نہیں ڈرتے, وہ ڈرتے نہیں ہیں, اسکینڈل مانگرنگ سے نہیں ڈرتے, کوئی ہمارے بارے میں کیا کہے گا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے. جیسا کہ صاحب نہج البلاغہ نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا انی لمن قوم لا تاخذهم فی اللہ لومۃ لائم, میں اس قوم کا فرد ہوں یا میں اس قوم کا سردار ہوں یا میں اس قوم کا جز ہوں یا میں اس قوم کا حصہ ہوں جو لا تاخذهم فی اللہ لومۃ لائم, جب راہ خدا میں قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ہر خوف سے بے خطر ہو کے ایستادہ ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. یہی وہ افراد ہیں کہ دنیا ہی میں نبی نہ ہوتے ہوئے, پیغمبر نہ ہوتے ہوئے ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, جب تم نے استقامت اختیار کی ہے, جب تم اپنے سٹینڈ پر موقف پر قائم ہو, فملی قائم ہو, تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, غیبی امداد الہی تمہارا ساتھ دے گی, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تائیدات مولا تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گی. اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم, یہ گھبراتے نہیں ڈرتے نہیں, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ یاد رہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک کمپیشن ہے, مرسی ہے, اس کی عنایت ہے, اس کا فضل ہے, اس کی جنروسٹی ہے, اس کی فیاضی ہے, جس کو چاہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم, خداوند متعال کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہر چیز کی ابنڈنس ہے, فراوانی ہے, اس کے ریسورسز لمٹ لیس ہیں, اس کے ریسورسز ان اینڈنگ ہیں, اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں, انفینٹ ہیں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی سورہ مبارکہ بقرہ میں جیسے خالق کی کائنات نے ابتدا ہی میں بیان کر دیا تو فعل مضارع آیا ہے, یؤمنون ایمان رکھتے ہیں, ایسا نہیں کہ آمنو لے آئے تھے, نہیں, ایمان لے آنا اور ایمان کو باقی رکھنا یہ دو الگ الگ ابحاث ہیں. اور کیا آپ نے, یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. ایمان فیتھ, اور وہ جب صحیح ایمان جو معصوم جس کو ایمان کہتے ہیں وہ جب کنوکشن میں بدل جائے, یعنی ہڈن ریئل اور ان سین کنوکشن آف ہارٹ, یعنی آپ کے قلب کے اندر سے. جیسا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا ما هو الاسلام, اسلام کیا ہے, تو معصوم نے فرمایا الاسلام هو التسلیم, اپنے سیلف کو, اپنے نفس کو مکمل طور پہ خود سپردگی کی منزل میں آ جانا, خود کو پیش کر دینا, سرنڈر کر دینا اپنی ذات کو بارگاہ حق کے آگے, اپنی رضا, اپنی خواہش, اپنی نرمی, اپنی سختی, تباہ کی نرمی سختی. آقا نے جو اتنا بڑا ریولوشنری سیٹ اپ قائم کیا تو وہ تباہ کی نرمی اور سختی, طبیعتوں کی نرمی اور سختی کو رضائے مولا کے سانچے میں ڈھال دیا. اب نہ یہ غصہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے جو آقا نے پیکر تخلیق کیے ہیں, جو اخلاق حسنہ کے پیکر تراشے ہیں, جن کی مدح سرائی خالق کائنات قرآن کریم میں کرتا ہے, نہ اپنی مرضی سے بھاگتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے لوٹتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے غصہ کرتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کسی پر راضی ہوتے ہیں. رضائے مولا پر, مشیت خداوندی پر, منشائے الہی پر ان کی نگاہ رہتی ہے کہ خالق کائنات کیا چاہتا ہے. جب ہم ان صفات مومن کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا احساس ذلت ہوتا ہے. ہم پستی کے کس مقام پہ کھڑے ہیں, ہم ذلت کے کس دہانے پر کھڑے ہیں کہ ہم میں تو کوئی بھی ایسی صفت موجود نہیں. اس کے بعد قرآن کریم میں خالق کائنات دوسرے مقامات پر ارشاد فرماتا ہے, یہ جو خدا نے خطاب کیا اصل میں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اہل عزا ہیں, ہم حسینی ہیں. ہم حسینی ہونا کوئی معمولی چیز ہے یا حسینی ہونا کوئی اتنی آسان بات ہے کہ ہم حسینی ہو گئے؟ ہم کیسے ہو گئے؟ خدا نے قرآن میں جب اس آیت میں کہہ دیا کہ خبردار من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, خبردار اگر تمہیں یہ گمان ہے, یہ تمہیں شک ہے کہ تم نے اسلام یا میسج آف اسلام کو ایکسیپٹ کر کے کوئی اوور آرچنگ اچیو کر لی ہے, تو یہ اشتباہ ہے, یہ خطا ہے, یہ غلطی ہے, اس کو ذہن سے نکال دو. اس لیے کہ اگر تم سارے مل کے آن بلاک, آن میس, آل ٹوگیدر اللہ کے اسلام کو ابینڈن کر کے, تنہا کر کے فیئر ویل کہہ دو تو بھی خدا کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کے لیے یہ کوئی سیریس میٹر آف کنسرن نہیں ہے. وہ ایک نئی نیشن کو, ایک نئے ٹرائب کو, ایک نئی قوم کو, ایک نئی کلاس کو صفائے ہستی پہ پیش کرے گا جن میں یہ صفات ہوں گی. یہ چیز سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خالق کائنات نے بیان کی. سورہ مبارکہ ابراہیم میں, نساء میں, مختلف مقامات پر ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقون فی سبیل اللہ, جب خدا تمہیں, اب یہ صفات ہیں جن کی وضاحت ہو رہی. کون لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, جب تمہیں پکارا جاتا ہے, آزمایا جاتا ہے نا, ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں. زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے. تو پوچھا کہ
فرمایا کہ جب تمہیں پکارا جاتا تو دعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، پاتھ آف گاڈ میں خرچ کرنے کے لیے، راہ الہی میں پیسہ سپینڈ کرنے کے لیے جب تمہیں پکارا جاتا ہے تو تم بہانے کرتے ہو. تو خالق کائنات کہتا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، خالق غنی ہے تم فقیر ہو، محتاج و فقیر تم ہو، وہ غنی ہے، اسے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں. وہ تمہاری یہ جو ہمارے اندر ایک ڈس بلیف کی کیفیت رہتی ہے ہم سب کے اندر، اور ہم اس کو ٹوٹل ڈس بلیف کہہ بھی نہیں سکتے، بے ایمانی کی کیفیت ہے. جب ہم اقرار باللسان کہتے ہیں تو ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں، ہم بے ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، دوسرے پر ہمارا احترام واجب ہو گیا کہ ہم نے اقرار باللسان کی سٹیج کو سر کر لیا، اس کے مرحلے کو طے کر لیا. لیکن خالق کائنات ہمیں ایڈمیٹنس سے سبمیشن کی سٹیج پر لانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جب تم نے کہہ دیا زبان سے ما هو الاسلام، اسلام کیا؟ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو التصدیق، والتصدیق هو الیقین، والیقین هو الادا، والادا هو العمل. پوچھا کہ یہ اسلام کیا ہے؟ تو جب بتایا تسلیم ہے، تصدیق ہے، یقین ہے. تو کہا یقین کیا؟ کہا الیقین هو الاقرار. جب پہلے یقین آ جائے اس کے بعد تمہاری زبان سے لفظ اقرار نکلے، پہلے دل سے یقین کرو. جب وہ اقرار تم کرو گے تو پوچھا وہ اقرار کیا؟ تو فرمایا والاقرار هو الادا. کہا ادا ہے. کہا ادا کیا ہے؟ کہا الادا هو العمل. اقرار ادائیگی کی منزل پہ لے آئے. ادائیگی کیا ہے؟ تمہارے ایکشن سے، تمہارے ڈیڈز سے، تمہارے اعمال سے یہ بات ظاہر ہو، تمہارے وجود کے آثار سے کہ تم ایمان لے آئے ہو. زبان سے کہتے رہنا ہم ایمان لے آئے ہیں، بلند آواز سے درود پڑھ لینا، یہ تنہا کافی نہیں. ضروری ہے کہ ہم درود پڑھیں، ضروری ہے کہ ہم نعرہ لگائیں، ضروری ہے کہ ہم گریہ کریں، مجالس اعضاء میں اپنی محبت کو ظاہر کریں، مگر یہ تنہا کفایت نہیں کرتا، اس کی شرائط ہیں. لہٰذا خالق کائنات نے یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ جب تمہیں بلایا جاتا ہے تو تم راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہو. کیا تمہیں معلوم ہے کہ خالق کائنات اس چیز پر قادر ہے؟ یستبدل قوما، ایک ایسی قوم کو صفائے ہستی پہ، یہ دوسرے مقام پہ قرآن کریم، جو ایسی قوم کو پیش کرے گا ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری ایسی بے کرتوتی قوم نہیں ہوگی. یعنی یہاں پہ خالق اپنی طاقت اور قوت کو بیان کر رہا. یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہیں صفائے زمین پر سانس لینے کی اجازت دی ہوئی ہے. وَإِلَّا وہ اتنا بڑا قادر ہے، بلکہ قادر مطلق ہے. مطلق یعنی ہر طرح کی قدرت اس کے قبضہ قدرت میں. للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لا یعودہ حفظہما. پوری کائنات کی بادشاہی بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس بادشاہی کو چلانے میں بھی اسے کسی شخص کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. خالق کائنات تنہا اس کو چلا سکتا. لا تاخذو سنۃ ولا نوم. یہ کمزوریاں، یہ ناتوانیاں، یہ مسائل، یہ ویکنیسز تمہاری ہیں، اس کے یہ مسائل نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، وہ ان تمام باتوں سے بہت زیادہ بالا تر اور مبرہ و منزہ و بے عیب و لا ریب و بے نقص ہے جو تم اس کے بارے میں خیال کرتے ہو. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کو زوجہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کمپینین کی ضرورت ہے، نہ اس کو لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کے کوئی ساتھ ہے، نہ اس کا کوئی شریک کار ہے. وہ تنہا ذات تمام امور انجام دے سکتی ہے. فلذا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر اپنی حیثیت کو پہچانو. جیسا کہ کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ کیف الطریق الی معرفت الحق، ٹروتھ تک، ڈیوائن ٹروتھ تک ایکسیسیبلٹی کا راستہ کیا ہے، فارمولا کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے، اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس کی ریسیپی کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرما معرفت النفس. اگر تم اپنی سیلف کو پہچان لو، اپنے نفس کو پہچان لو، تو تم نے حق کو پہچان لیا. حق کی ریکگنیشن کا راستہ تنہا اپنے نفس کی معرفت ہے. اگر تم نفس کو پہچانو گے تو تم حق کو پہچان لو گے. تو تم پہلے اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی وقت کا اندازہ کرو کہ تم ہو کیا. اسی لیے خالق نے ہمیں نماز بتائی ہے. یہ جو نماز تعلیم کی ہے، یہ اس لیے تعلیم کی ہے کہ ہمیں اپنی پستی کا اندازہ ہو جائے. جیسا کہ سجدے کے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو فلسفہ بیان کیا کہ جب تم رکوع میں جاتے ہو تو گویا تم نے اپنی گردن پیش کی ہے بارگاہ حق میں، لیکن جب تم سجدے میں جاتے ہو تو وہ نماز معراج المومن،
الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ کس کی معراج ہے؟ نماز کی معراج ہے، کیونکہ سجدہ وہ ہے کہ جب انسان کے کریم ترین اعضاء میں سے اس کا سب سے بزرگوار جو عضو ہے وہ خاک سے متصل ہوتا ہے، یعنی اس خاک سے جس پہ اس کے پیر ہوتے ہیں، یہاں اس نے اپنی پیشانی کو لگا دیا۔ اب مولا کائنات نے جو اس کا فلسفہ بیان کیا، 2 سجدوں میں پورا معاد، پوری آخرت، پوری زندگی، پوری موت، پورا فلسفہ موت و حیات پنہا ہے۔ لیکن اگر ہم وہ ایک نماز، اسی لیے علماء و فقہا کہتے ہیں کہ جو انسان ایک نماز زندگی میں خدا کے لیے پڑھ لے وہ نجات یافتہ۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آج مصلی بچھائیں 2 رکعت نماز پڑھیں کہ یہ صرف خدا کے لیے اور یہ مجھے نجات دے دے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ اگر ایک نماز آپ اللہ کے لیے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اپنے نفس کو پہچاننے میں، تو پھر آئندہ کی ساری زندگی آپ کی وہ نماز بن جائے گی، پوری زندگی وہ بن جائے گی جو اطاعت معصوم کے جادے پر بسر ہو، کیونکہ جب ایک مرتبہ آپ کے اندر اپنی شناخت اور معرفت آ جائے گی، پھر اس کے بعد آپ گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، آپ کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ 2 سجدوں کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ جس وقت پہلے سجدے میں جاتے ہو تو گویا تم اس چیز کا اعلان کرتے ہو کہ تم سجدے سے اٹھتے ہو تو اعلان کرتے ہو کہ مجھے زمین، پہلے جاتے ہو تو میں کچھ نہیں تھا، پھر سجدے سے اٹھتے ہو تو گویا خالق کائنات تو نے مجھے اس زمین سے پیدا کیا، اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہو، پروردگار دوبارہ اسی زمین میں جانا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت ہے جس کو مولا کائنات نے یہ 2 سجدوں کے عنوان سے بیان کیا، پھر سجدے سے اٹھاتے ہو، پروردگار اس کے بعد پھر تخرجنی منہا تارتن اخرى، ایک بار پھر تو قیامت میں مجھے اسی زمین سے اٹھائے گا۔ جب انسان اس معرفت کو پا لیتا ہے تو پھر اسے ڈیوائن ٹروتھ تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کیف الطریق الی موافقت الحق، حق کے ساتھ ہارمونائز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ موافقت کا، فرما مخالفت النفس، جب تم اپنے نفس کے خلاف چلنے لگو گے، اپنی بیسر سیلف کے اگینسٹ چلنے لگو گے، جب اپنی انر ایول سائیکی کے اگینسٹ چلنے لگو گے، جب اپنی ویزیبل اینڈ انویزیبل موٹیویشنل فیکٹرز کے اگینسٹ چلنے لگو گے، جب ہڈن اینڈ انکانشیس آبسیشنز اینڈ فیلنگز اینڈ موٹیویشنز کے اگینسٹ تم ایک کانسسٹنٹ اینڈ کانسٹنٹ بیٹل کرتے رہو گے، وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جس کا ہم نے ابھی ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ تم اپنے نفس کے خلاف یجاہدون، جہاد کرتے رہو گے، لیکن کون سا جہاد؟ جو کانسٹنٹ ہو، جو مسلسل ہو، جو مداوم ہو، جو پیہم ہو، جو ان اینڈنگ ہو، جو کنٹینیوئنگ ہو، جو چلتا ہی رہے، جس میں کبھی ختم ہونے کا کوئی سلسلہ نہ ہو۔ دائی اجل پیغام اجل لے کے پہنچ جائے، تمہارے دروازہ دل پہ دستک دے دے، لیکن تمہارا جہاد اپنے نفس کے خلاف جاری ہو ساری رہے۔ تو یہ مومن کے صفات جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابتدا میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور انسان بہت خوفزدہ ہوتا ہے کہ ہم ذلت اور پستی کے کس مقام پر ہیں، لیکن اگر ہم ان میں سے کسی ایک صفت کو اپنا کے پھر اس پر پابند رہنے کی کوشش کریں تو رفتہ رفتہ یہ ساری صفات ہمارے اندر خود بخود در آتی ہیں اور ملکہ پیدا کر لیتی ہیں اور پھر ساری مشکلیں برطرف ہو جاتی ہیں۔ تبھی انسان خوئی اور خمینی کی منزل کو پاتا ہے، تبھی انسان آیت اللہ آخوند کی منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ علم کے بہت بڑے مقام پر تھے، لیکن انسان کو پائٹی اور تقوی کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اپنے ظرف کو بڑا کرنے، اپنی ول پاور کو سٹرونگ کرنے، اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، اصحاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے، اصحاب کربلا میں سے کچھ افراد ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر انہوں نے وہ مقام شامخ پایا کہ آج وقت کا امام اور ہر زمانے کا امام آ کے کہتا تھا بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، میرے ماں باپ تم پہ قربان، اور وہ 72 اصحاب کربلا میں سے شمار ہوئے۔ تو خالق کائنات ان کے لیے کہتا سلام اللہ منی ابدا، میری جانب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اصحاب کربلا، السلام علی الحسین وعلی اصحاب الحسین، حسین کے اصحاب پہ سلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اپنی قوت ارادی کو مضبوط، میں سمیت عمار کتنے پڑھے لکھے تھے، کھجوریں بیچتے تھے جی، لیکن یہ جو محبت خالق کائنات نے اسی لیے محبت کے جذبے کو پہلے بیان کیا، اور دوسرے مقام پہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے رسول ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ محبت حق کو پانے کا تنہا راستہ اتباع
محمد و آل محمد ہے، آقا کی اتباع اور آل اطہار کی اتباع. اور یہاں پہ فرمایا یحبہم و یحبونا. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. یہ تو ہم کتنے عرصے سے یہ راگ الاپ رہے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. فائدہ تب ہوگا، مزہ تب آئے گا جب ادھر سے جواب محبت آئے گا. ان ریٹرن خدا بھی یہ کہے گا کہ میں ان سے یحبہم و یحبونا. اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پہلے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جذبہ محبت کی تصدیق کے لیے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو پایا ہے ثبوت تک، اپنے دعویٰ کو پایا ہے ثبوت تک پہنچا دیا کہ پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور بھی قرآن کریم میں صفات ہیں اسی سلسلے میں جو اس کی تصدیق کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں. اور اس طرح کی کلوزلی ریزمبلنگ ڈسکشن قرآن کریم میں 5 اور مقامات پہ موجود ہے جو مومن کے صفات ہیں. احادیث میں مومن کے صفات جو بیان کیے گئے اسی کے ذیل میں ہیں کہ مومن کے اندر سب سے پہلی اور بڑی صفت تواضع ہے، ہیوملٹی ہے، انکسار ہے، کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ تکبر سے پیش نہیں آتا، محبت سے پیش آتا. اور اتنا زیادہ انکسار ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ کے، یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے بندے، عباد اللہ نے کہا، عباد الرحمن کہا. اللہ کی صفت رحمت کو یاد کیا اور صفت رحمانیت کو یاد کیا، رحیمیت کو یاد نہیں کیا، کیونکہ رحیم صفت خاصہ ہے جو صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے. اور رحمان وہ صفت ہے جو اللہ اپنے، جس کے ذریعے سے، وہ رحمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے دشمن کو بھی نوازتا ہے. لہٰذا اس کی صفت رحمانیت کو یاد کرتے ہوئے کہا عباد الرحمن، اس رحمان کے بندے، اس اللہ کے بندے جو دشمن کو بھی اسی طرح نوازتا ہے جیسے دوست کو نوازتا ہے. وہ اپنے الطافات میں، اپنی عنایات میں، اپنی نوازشات میں، اپنے اکرامات میں، اپنے انعامات میں، اپنے احسانات میں، اپنے برکات میں، اپنے فیوزات میں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے. وہ ہر ایک کو نوازتا، ہر ایک کو اس نے سانس کا رزق دیا، ہر ایک کو اس نے اعضائے بدن دیے، ہر ایک کے اندر اس کا بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے اس کی باڈی میں، ہر ایک کو خالق کائنات نے زندگی دی ہے، ہر ایک کو رزق دیا ہے اور مختلف قسم کے ارزاق دیے. تم اس رحمان کے اگر بندے ہو تو تمہاری پہچان یہ ہوگی کہ لا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ چلیں گے اس طرح سے کہ تکبر کی جھلک نظر نہ آئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل کوئی ان کے مقام کے خلاف بات کرے گا تو قالوا سلاما، وہ پیغام سلامتی دیتے ہوئے گزر جائیں گے. اب اس کی بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کی ہے. اس سے مقصد یہ نہیں ہے پیغام سلامتی دیتے ہوئے کہ کبھی بسا اوقات وہ اپنی صفائی بھی پیش نہیں کریں گے، یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو وہ اس کے معیار پر آ کر اس کی گفتگو کا جواب نہیں دیتے، اپنے معیار پر باقی رہتے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق جواب دیتے ہیں جو خالق نے معین کر دیا ہے مومن کا ظرف. لیکن یہ کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اگر کہیں ان کو اپنی صفائی پیش کرنا پڑتی ہے یا کبھی انہیں کسی بات کا جواب دینا پڑتا ہے، اخلاقی ضابطوں اور دائروں کی پاسداری کرتے ہوئے ان دائروں کے اندر خود کو محصور کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ پیغام سلامتی دیتے ہیں اور سلام کا رشتہ کبھی منقطع نہیں کرتے. سلام علیکم، یعنی ہماری جانب سے تمہارے لیے پیغام سلامتی ہے. تم نے ہمارے خلاف سازشیں کی، تم نے ہمارے راستے روکنے کی کوششیں کی، تم نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، تم نے ہماری بیک بائٹنگ کی، تم نے ہماری فالٹ فائنڈنگ کی، تم نے ہمارے سکینڈلز بنائے، تم نے لوگوں میں رومرز پھیلائے، لیکن ہماری جانب سے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری جانب سے سلام، اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت کے ہم تمہارے لیے خدا کی بارگاہ سے خواستگار ہیں. ہماری جانب سے تمہیں یہی مل سکتا ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے دماغ تو ہمیں بھی دیا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ میں اور امیر شام میں یہ فرق ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا تھا جو اس وقت مصر کی حکومت تھی اس کے پاس، فرمایا کہ اس میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میرے اوپر الہی احکامات کے پہرے ہیں، رضائے مولا کے پہرے ہیں، وَإِلَّا یہ کہ اگر میں چاہوں جواب دینا تو وہ کہیں کا نہ رہے. تو لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کی زمامی اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ ید قدرت الہی میں ہوتی ہے. اور جب وہ امیر المومنین ہو تو اسی لیے ید اللہ بن جاتا ہے اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہتا. تو مومن کی زمامی اختیار، اس کی لگام، اس کی باغ ڈور اس کے اپنے نفس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ رضائے الہی مرضات مولا کے ہاتھ میں. وہ رضائے الہی کا آئینہ دار کردار ہوتا ہے، فلذا وہ اپنی خواہش نفس پہ کسی سے ریونج کا، انتقام کا
کا قائل نہیں ہوتا. اور خالق کائنات نے بھی فرما دیا, ایک شخص مومن خدمت میں آیا آقا کی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ عزنی موعظۃ, یا عزنی کوئی نصیحت مجھے ارشاد فرمائیے, گیو می اے گڈ کاؤنسلنگ, کوئی اچھی نصیحت مجھے ارشاد فرمائیے جو میرے لیے بہت فروٹفل ہو. تو آقا نے فرمایا عزت اتعظ بہا, جس سے میں فائدہ اٹھاؤں. تو آقا نے فرمایا کہ انطلق فلا تغضب, جاؤ گو اینڈ کنٹرول یور ٹیمپر, اپنے غصے کو کنٹرول کرو اور غصہ نہیں کرنا. تو اس نے پھر کہا مجھے نصیحت فرمایا, آقا نے فرمایا انطلق فلا تغضب, انطلق فلا تغضب. اب چونکہ وہ انسانی نفسیات سے آگاہ ہیں, نباز فطرت انسانی ہیں اور انسانی ضمیر کی ساخت سے آگاہ ہیں, جانتے ہیں کہ مومن بڑا مومن ہے اور لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں. تو جب اس نے پھر کہا مولا نصیحت فرمائیے, تو فرمایا کہ ان فی التوراۃ مکتوبا یا ابن آدم, تورات میں خالق کائنات نے اولاد آدم کو خطاب کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اے ابن آدم خبردار, ایک تو غصہ نہ کرنا, لا تغضب, غصہ نہ کرنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ذات پر ٹرسٹ کرو, اس لیے کہ میرا ریونج مچ بیٹر ہے اس سے جو تمہارا ہے. اور اسی لیے صاحب نہج البلاغہ نے دعائے مبارکہ کمیل میں ارشاد فرمایا, ظاہر انسان ہے, کبھی وہ ہرٹ ہوتا ہے, کبھی اس کا دل دکھتا ہے, لوگ اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں, رومرز پھیلاتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو مولا نے فرمایا کہ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ شب جمعہ وضو کر کے محراب عبادت میں آؤ, مصلی عبادت پر, اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ, پروردگار جس نے میرے لیے برا ارادہ کیا تو اس کے لیے ارادہ کر لے, ومن کادنی فقدہ, جو میرے خلاف چھپ کے سازشیں کر رہا ہے تو علل اعلان اس کے لیے ایسی تدبیر کر کہ اس کا خاتمہ ہو جائے. اب اس میں خالق معصوم نے ہماری تربیت بھی کر دی کہ ہم خود کو گناہگار نہ کریں کہ افراد پہ شک کریں یا ان کے نام لیں یا کوئی ایک دوسرے کو آ کے بتائے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا, تو ہم گناہگار نہ ہوں, خدا کے سپرد کر دیں. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میں نے اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیا. اب حالت ہو دانی حساب کھم و بیشرا, پروردگار تو جان, تیرا کام جانے. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ, اب اگر خدا کسی کے لیے برائی کا ارادہ کر لے تو وہ کہیں کا رہے گا. ومن کادنی فقدہ, اور جس نے میرے لیے سازش کی تیری تدبیر اس کی کمر کو توڑ دے. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے. معصوم نے کتنا ہمیں ٹینشن فری کر دیا ہے, یہ نسخہ کیمیا بتا کے انسان کتنا ہلکا پھلکا ہو کے آرام سے اپنے بستر پہ جا کے خواب راحت میں اپنی رات کو بسر کرتا ہے. اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس وقت میرا انتقام لینے والا میرا خدا موجود ہے. فلذا میں آپ سے یہ گزارش کر رہی تھی کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے اس چیز کو بیان کیا کہ مومن کے یہ صفات ہیں کہ مومن اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, اس کو کوئی گھبراہٹ پریشانی نہیں ہے. وقتی طور پہ اگر ٹینشن میں آتا ہے تو رات آنے والی ہے, کوئی بات نہیں. کل محب یحب خلوت حبیبہ, کل محب یحب خلوت حبیبہ, ہر محب اپنے محبوب کی خلوت چاہتا ہے, اس کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے, اس کے ساتھ راز و نیاز چاہتا ہے, جس سے انسان محبت کرتا ہے, چاہتا ہے کہ کچھ لمحے اس کے ساتھ اسے تنہائی میں ملے. رات آنے والی ہے, کوئی بات نہیں. جیسے ہی رات ہوگی تم محراب عبادت میں طلوع ہونا پاکیزگی کے ساتھ. اور جب الہی ما الذ خواتر الالہام بذکرک علی القلوب وما احل المسیر الیک بالاوہام فی مسالک الغیوب, جب تم اپنے اللہ سے راز و نیاز کرو گے تو بے اختیار تمہاری زبان پر یہ جملے آئیں گے یا تمہارے دل میں یہ احساسات وارد ہوں گے کہ الہی ما الذ خواتر الالہام بذکرک علی القلوب, پروردگار مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کتنے لذت انگیز ہیں وہ خیالات اور کتنے پاکیزہ ہیں وہ خیالات جو تیری یاد سے دلوں میں آتے ہیں. اور پروردگار تیرے غیب کی جانب سفر کتنا شیریں ہے, کتنا خوشگوار اور میٹھا سفر ہے. ما احل المسیر الیک بالاوہام فی مسالک الغیوب, لہٰذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تم محراب عبادت پر آؤ. فہا انا ذا ابن عمران مطلع علی احبائی اذا جنهم اللیل حولت ابصارهم ومثلت عقوبتی بین اعینہم یخاطبونی عن المشاہدۃ ویکلمونی عن الحضور, کہ خالق کائنات جناب موسیٰ بن عمران سے ارشاد فرماتا خبردار یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کرتے. فہا انا ذا ابن عمران مطلع علی احبائی, میں خود جانتا ہوں, مطلع ہوں, اطلاع رکھتا ہوں, خبیر ہوں, آگاہ ہوں, باخبر ہوں ان سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ فرمایا اذا جنہم اللیل
حولت ابصارہم، جب رات کی تاریکی چھاتی ہے ان کے پہلو نصف شب کے بعد بستر پہ کروٹیں بدلنے لگتے ہیں. ومثلت عقوبتی بین اعینہم یخاطبونی عن المشاہدۃ ویکلمونی عن الحضور، وہ راتوں کو آ کے میری بارگاہ میں مجھ سے جب خطاب کرتے ہیں تو یخاطبونی عن المشاہدہ، وہ اس طرح خطاب کرتے ہیں گویا میری ذات کی عظمت ان کی نگاہوں کے سامنے مجسم ہو چکی ہے، وہ تجسم عظمت الہی کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یخاطبونی عن المشاہدۃ ویکلمونی عن الحضور، اور وہ مجھ سے اس طرح تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جیسے میرے محضر میں، میری بارگاہ میں، میرے سامنے کھڑے ہیں. فلذا ہمیں خود کو پہلے خود پہچاننا چاہیے، اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنی ذات کو پہچانتا ہے، بے شک وہ جسٹیفیکیشنز دیتا رہے، بے شک وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتا رہے. تم ایمان کی کس منزل پر ہو، اسلام نے تمہیں معیار، مقیاس، میزان اور پیمانہ عطا کر دیا. اب سب سے پہلے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو دیکھو، سیلف اسیسمنٹ کرو کہ تم واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہو، بجائے اس کے کہ تم لوگوں کی جانب جاؤ کہ فلاں نے نماز کس طرح پڑھی ہے، فلاں کا حجاب کیسا ہے، فلاں کی زندگی کیسی ہے، فلاں کی پرسنل لائف کیسی ہے، فلاں کی نجی زندگی کیسی ہے، فلاں کی داخلی امور کیسے ہیں، خارجی امور کیسے ہیں. ان کو چھوڑو بابا، اپنے گریبان میں جھانکو. اور مولا نے فرمایا کفا بالمرء شغلا بنفسہ عن الناس، مولا کائنات کا جملہ ہے. اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا امام ہے، ان سے بہتر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اور ان ایسا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. فرمایا کفا بالمرء شغلا بنفسہ عن الناس، سب سے بہترین مصروفیت انسان کے لیے جو اس کو ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نقائص کو، اپنے عیوب کو، اپنی برائیوں کو دیکھتا رہے اور ان کی اصلاح کرتا رہے، اور اسی میں اس کو موت آ جائے گی. برائیاں ختم نہیں ہوں گی، موت آ جائے گی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنی ذات کو، سیلف کرٹیسزم کے رجحان کو اپناؤ، اپنی ذات کو مورد انتقاد قرار دو. آپ بریک لینا چاہتی ہیں تو لیجیے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اس بات کو کمپلیٹ کریں. جی کر چکی میں. ٹھیک ہے، بہت ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ناظرین بھی ضرور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے کہ واقعی اگر انسان ایک بھی آپ کی بات پر عمل کر لے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے استاد محترم تھے ایران میں، تو وہ تو خیر جس ایمان اور تقوی کی منزل پہ ہم نے وہ درخشاں کردار دیکھے ہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے، روتے تھے بہت شدت سے، اور کہا کرتے تھے کہ میں جب خطبہ متقین پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایک صفت مجھ میں نہیں ہے، اور جب منافقین پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ساری صفتیں مجھ میں ہیں. تو میں ہمیشہ خود کو بہت زیادہ پست اور حقیر محسوس کرتی ہوں جب میں مومن کے صفات کو پڑھتی ہوں کہ پروردگار ایک صفت ان صفات میں سے مجھے عطا کر دے جو میرے لیے توشائے آخرت بن جائے، زاد معاد بن جائے. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم خود احتسابی کے عمل سے کب گزریں گے، اور ہم کب دوسروں کو رہا کریں گے اپنے شر سے. بالکل. جی ناظرین، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آئیں گے، اور واپس آتے ہی آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.